अजीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर अल्ताफ़ फ़ातिमा के तहरीर करदा अफ़साने सोन गुड़िया पर मुश्तमिल है। ये लफ्ज़ सोन गुड़िया लफ्ज़ी मायनों में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ इसको इसके अलामती मायनों में इस्तेमाल किया गया है। बज़ाहिर गुड़िया हमें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन अगर हम हकीकी ज़िंदगी में देखें तो ये गुड़िया किस सूरत में नज़र आती हैं, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले अल्ताफ़ फ़ातिमा के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज़ कलाम तहरीर पर बात होगी। अल्ताफ़ फ़ातिमा का अरसा हयात 1927 से 2018 पर मुश्तमिल है। उर्दू अदब में नावल निगार, अफसाना निगार और मुसन्निफ़ा की हैसियत से शोहरत पाने वाली अल्ताफ़ फ़ातिमा लखनऊ में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर हिजरत की और पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया। उनके नावल दस्तक न दो को उर्दू अदब में शाहकार का दर्जा हासिल है। 2018 में उन्हें कराची लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी किताब अब्दुल वहीद के लिए KLF उर्दू अदब का अवार्ड मिला। वो 29 नवंबर 2018 में इंतकाल कर गईं। उनकी अदबी हैसियत देखी जाए तो 20वीं सदी के हवाले से हम बात करेंगे, जो कि उर्दू अदब के लिए बहुत बारावर साबित हुई। एक तरफ तो बहुत सी नई असनाफ़ अदब उर्दू में शामिल हुई और दूसरी तरफ मर्दों के साथ साथ ख़वातीन अदीबा और शायरात सामने आईं। अल्ताफ़ फ़ातिमा भी ऐसी ही एक मुसन्निफ़ा हैं जो उर्दू अदब में नावल निगारी और अफसाना निगारी के हवाले से अहम मुकाम की हामिल हैं। अब कुछ उनके तर्ज़ तहरीर पर तबसरा हो जाए। अल्ताफ़ फ़ातिमा ने नावलों और अफसानों में इंसानी कैफियत की भरपूर तर्जुमानी की है। घरेलू ज़िंदगी की उलझनों, ख़ानदानी मसाइल और माशी नाहमवारियों को बड़ी खूबसूरती से कहानी के पैराए में बयान किया है। मुनफरिद मौज़ूआत का इंतखाब उनकी शख्सियत की इनफरादियत की दलील है। तक़सीम, इनकलाब और उसके नतीजे में पैदा होने वाली कशमकश को उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में पेश किया है। उनकी तहरीर में मकसदियत का अंसर नुमाया नज़र आता है। हयात इंसानी को मद्देनज़र रखते हुए बड़े भरपूर तरीके से मकसद वाज़े कर देती हैं। उनका कलम उस वक्त और भी बेबाक हो जाता है जब वो ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ की तर्जुमानी करती हैं। दर्द मंदी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के साथ साथ तबाही और बर्बादी, नफ़रत और खुदगर्ज़ी जैसे एहसासात उनकी तहरीरों में नुमायाँ हैं। अलगर्ज़ ख़वातीन अदीबों में अल्ताफ़ फ़ातिमा का नाम उर्दू अदब में नुमायाँ हैसियत का हामिल है। अब हम बात करेंगे अफसाने के बुनियादी नुकात पर। कहानी जो शुरू होती है वो एक अफसाने के अंदर अपनी कहानी शुरू होती है। यहाँ किरदार में है जो कि अपनी वालदा से कहानी सुनता है, और बचपन में जो कहानी सुनता है वो सोन गुड़ियों की कहानी होती है कि एक खातमा, एक नौकरानी बच्ची पूरा दिन काम करने के बाद आती है। रात को जब वो फारिग होती है तो अपने कमरे के, अपनी कोठरी के दरवाज़ा बंद करके ताक पर से, ऊंची जगह से वो एक डब्बा उठाती है और उसमें से अपने खिलौने निकालकर, गुड़ियाँ निकालकर उसे कमरे में सजा देती है। और इसमें सक्का आता है, पानी छिड़क जाता है, खाक रोब यानी सफाई करने वाला आता है, जमादार आता है, वो झाड़ू लगाता है, फर्श बिछाता है और फिर महफिल सज जाती है। सोन गुड़ियाँ ज़रबक लिबास में नमूदार होती हैं और नाच गाने की, खाने पीने की महफिल लगती है, और उसके बाद जो जहाँ होता है वो वहीं रह जाता है। और वो लड़की, वो नौकरानी जो कि गुड़ियों से खेल रही होती है, वो ये कहती है कि जो बीबी थी लौंडी बनी, जो लौंडी थी सो बीबी बनी। यानी माशरे में उन लोगों को आला मुकाम हासिल होने जा रहा है जो कि इसके अहल नहीं हैं, और वो लोग जो बाइज़्ज़त हैं, बाइस्मत हैं, पाकबाज लोग हैं, उन्हें हकारत से देखा जाता है। हम उनको तहकीर का निशाना बनाते हैं और हम उन लोगों को, यानी उन ख़वातीन को अहमियत देते हैं जो ख़ूबसूरती को उजागर करती हैं, सज धज से भरपूर होकर लोगों के सामने अपनी नुमाइश करती हैं। उन्हीं को हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं। अब किरदार में अपने जवानी की कहानी सुनाता है।
اور جوانی میں جو کہانی وہ سوچتا ہے وہ یہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اسے خواب میں ایک کہانی نظر آتی ہے. اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایک کہانی، یہ داستان کہاں سے دیکھی کہ کوئی عرب نوجوان صحرا میں دشت نوردی کرتا تھا، یعنی صحرا میں گھومتا تھا، کھجوریں کھاتا اور پانی پی کر چھاگل سے چند گھونٹ پانی پیتا. اور اسی طرح سے ایک دن وہ ریت کے فرش پر پاؤں پھیلائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ مغرب کی جانب سے ایک آہنی چڑیا یعنی ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اس کی ایک طرف ٹھہر گیا، اور وہاں سے ایک مرد سفید فام، گندم گوں بالوں اور کنجی آنکھوں والا، یعنی ایک یورپی نوجوان اس کی طرف آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اٹھو، تمہاری دولت اس صحرا کے بیچ میں، اس ریگستان کے بیچ میں تمہاری دولت موجود ہے، اور تمہاری جو خوش قسمتی ہے، تمہاری پیشانی اس سے تمہاری خوش قسمتی سے چمک رہی ہے. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تم مجھے بس موقع دو کہ میں تمہاری دولت کو نکالوں، تمہارے حوالے کروں، اور تم صرف اس دولت کو لٹاؤ. تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہاری دولت کو تلاش کروں، اور اس کے علاوہ تمہیں جو وہ دولت حاصل ہوگی مجھے اس میں سے کچھ زیادہ کام نہیں چاہیے. اپنے حصے کی مجھے جو ہے صرف میری محنت کا معاوضہ دینا، اور تم اپنی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا، اور تمہارے ارد گرد خوشامد کرنے والے لوگوں کا مجمع لگا ہوگا. تو صرف میں تم سے یہی ایک چاہتا ہوں کہ ایک میری یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ اس ریگستان میں، اس صحرا میں تمہاری دولت کو تلاش کر سکوں. یہ کہانی کردار میں نے جوانی میں سوچی تھی، جو اس نے اپنی اس داستان میں بیان کی ہے. اب اس کے بعد کردار میں کہتا ہے کہ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، 3rd ڈویژن میں اس نے BA کیا، تو اس کے بعد اسے ملازمت کے حصول میں جگہ جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف وجوہات جو ہے نوکری کے انٹرویو سے اسے رد کرنے کی متعدد وجوہات رہیں، جس میں کہیں نظر کی کمزوری کو بہانہ بنایا گیا، کہیں اس کے وزن کو غیر معتدل قرار دیا گیا، کہیں اعصابی کمزوری کی بات کی گئی، اور کہیں اس کے قد کی بات کی گئی کہ نوکری کی مناسبت سے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اصل بات یہ تھی کہ سفارش موجود نہیں تھی، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ صرف ظاہر کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے ایک اشتہار جاری کر دیا گیا تھا، اور در حقیقت پہلے سے اس جگہ پر، اس ملازمت پر کسی کی تعیناتی ہو چکی تھی. تو یہ ساری اس کی نوکری سے رد کیے جانے کی وجوہات تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سوتیلے چچا بھی اب اس سے بے اعتنائی برتنے لگے تھے، اسے وقتاً فوقتاً تانے دینے لگے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے کوئی کام نہیں کر کے دکھایا، تم نے میری مکان کا کرایہ، تم نے جو تمہارا بنتا تھا تم نے نہیں ادا کیا، تم نے بجلی کا بل نہیں دیا، تو اب تمہیں یہ سب جگہیں خالی کرنا پڑیں گی، گھر خالی کرنا پڑے گا. اور اس سلسلے میں انہوں نے ان کو ایک تجویز یہ دی کہ شہر میں جو عجیب و غریب ایک ہوٹل کھلنے والا تھا، جسے ہم عرف عام میں 5 اسٹار ہوٹل کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے چچا نے کہا کہ تم وہاں جا کر نوکری تلاش کرو. اور کردار میں چھوٹے شہر میں اسٹیشن میں پہنچا، وہاں بڑے ہوٹل میں جا کے اس نے ملازمت شروع کی. اور مجبوری میں کردار میں کو 5 اسٹار ہوٹل میں بیرے کی نوکری کرنا پڑی. اب اس ہوٹل میں جو ماحول تھا وہ اس کی عام زندگی سے قدرے مختلف تھا. مختلف طرح کے رنگا رنگ انہیں یونیفارم پہننا پڑتے تھے، جس کے بارے میں کردار میں کا کہنا ہے کہ کبھی ہم کالج میں، اسکول کے دنوں میں اسٹیج پر مسخروں اور احمقوں کے بحروپ میں وہ لباس پہن کر جاتے تھے، تو اب ہم وہ لباس پہن کر 5 اسٹار ہوٹل میں بیرے کی نوکری کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد ان کو اس نوکری کے سلے میں کردار میں کو بہت سے ایسے فائدے حاصل ہوئے کہ صرف اس کی تنخواہ، ایک تو تنخواہ بھی زیادہ تھی، دوسرے اس کو بہت سارے پیسے بطور ٹپ بھی مل جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو اچھا خاصا کہہ لیا جائے کہ اسے بہت فائدہ ہونے لگا تھا. وہ بہت متمول ہو چکا تھا، ایک اچھے اس کے دن آ چکے تھے کہ
اچھے کپڑے بھی پہننے لگا تھا، اور اس زمانے میں جو مشہور احمد کا حلوہ ہوتا تھا تو وہ بھی اپنے شہر لے کر واپس آیا تھا، اور پھر اپنی والدہ سمیت اس بڑے شہر میں ایک فلیٹ میں منتقل ہو گیا. اور اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ اب میرے پاس اپنے خریدے ہوئے سلوائے ہوئے سوٹ بھی موجود ہیں، اور نعمت خانہ جس میں طرح طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں اس نے اپنی کزن کی بات کی ہے، فرزانہ نام کی، کہ اس سے وہ پہلے چھپتا پھرتا تھا، اپنے پرانے جوتے چھپاتا تھا، اور وہ کوٹ جو بالکل خستہ حال تھا اسے وہ چھپاتا تھا. لیکن اب یہاں اس کا کہنا ہے کردار میں کہ اس کی کزن فرزانہ اس سے ناراض ہے. وہ کہتی ہے کہ تم یہ بیرے کی نوکری چھوڑ دو. بہرحال یہاں اسی ساری زندگی کی گہما گہمی جاری ہے، اور اب اس کے ذہن میں ایک اور کہانی آئی حاتم دورہ کی، جو اس نے کہانی جوانی میں سنی تھی اور وہ بچپن کی کہانی، دونوں تیسری کہانی میں مکس ہوتی جا رہی ہیں، ملتی جا رہی ہیں، خلط ملط ہو رہی ہیں. تو یہاں اب وہ کردار میں ایک اور بات بتاتا ہے کہ اس کے ہوٹل میں ایک عیاش مرد ایسا آیا جو برائی پر دولت لٹانے لگا تھا. اس کو کسی عقل مند شخص نے جو خوشخبری سنائی تھی تو اسی کی وجہ سے وہ دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگا تھا. گویا یہاں پر حاتم دورہ کے حوالے سے ایک عرب شیخ کی بات ہو رہی ہے. ایک چیز اور میں بتا دوں کہ حاتم دورہ سے ہمیں تلمیح کا جو ہے تاثر ملتا ہے. حاتم سخی شخص کو کہتے ہیں جو عرب کے زمانے میں سخاوت میں اپنی مثال، قدیم عرب میں اپنی مثال آپ تھا سخاوت کی وجہ سے. تو یہاں تلمیح بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو اسی حوالے سے مصنفہ بتاتی ہیں کردار میں کی کہانی کہ وہ خوبصورت نوجوان 40 سال سے بھی اوپر کا تھا، اور اب وہ اپنے ارد گرد لالچی لوگوں کو جمع کیے رکھتا تھا، اور اس کے ارد گرد لالچی لوگ جو تھے تماشا لگائے رکھتے تھے. اب حاتم دورہ کے ساتھ سون گڑیوں کی کہانی اس کے ذہن میں کردار میں کے ذہن میں یوں آتی ہے کہ وہ جو نوکرانی آدھی رات کو اپنا ڈبہ کھول کر کھلونے سجاتی تھی، اب وہ نہیں تھا، بلکہ دن آدھا ہو جاتا تھا، شام ہونے کو آتی تھی، سے پہر کے بعد میزیں سجتی تھیں، پھول بدلے جاتے تھے گلدانوں میں، مشروبات تیار ہوتے تھے، اور وہ مرد حاتم اور اس کے ساتھی نیچے آتے تھے، اور خوبصورت خواتین نظر فریب لباس میں، دل ربا لباسوں میں اس کے گرد آ کر گھیرا ڈال لیتی تھیں، اور ایک ہنگامہ تیار ہوتا، ایک ایسا شور شرابہ ہلا گلا ہوتا، ایک ایسی محفل سجتی جس میں مختلف طرح کے دور چلتے اور اچھا وقت گزارا جاتا. اور یہاں یہ سب کچھ چل رہا ہوتا، اس کے ارد گرد لالچی لوگ بھی جمع ہوتے، لیکن وہ مرد حاتم سب کے بیچ میں بیٹھا اپنے ارد گرد یہ سارے تماشے دیکھتا تھا. اس کا کام صرف اس قسم کے ہنگامے، یعنی جو کھانے پینے کی ایک کہہ لیا جائے کہ چیزیں تھیں، ان سب کو جمع کرنا تھا، اکٹھا کرنا تھا، اور ایک محفل کو سجانا تھا. اور بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لالچی لوگ اس کو کس طرح سے اس کے گرد کاسا لیسی کرتے تھے، ان کا تماشا بھی وہ دیکھتا تھا. اور وہ جو خواتین سون گڑیا کی طرح اس کے سامنے رقص کرتی تھیں، ان کی بھی کہہ لیا جائے کہ ان کے بھی ان کی کمزوری پر، ان کی کہ وہ صرف پیسے کمانا چاہتی تھیں، دولت کمانے کے لیے وہ اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانے کو تیار تھیں. تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر مسکراتا تھا کہ صرف پیسے کے زور پہ ہر ایک کو خریدا جا سکتا ہے. اور یہاں کردار میں اپنے دوستوں کو یہی کہتا تھا کہ یہ ساری کہانیاں اکٹھی ہو چکی ہیں اور میرے ذہن میں، لیکن یہ ساری کہانیاں میرے ارد گرد موجود ہیں. لیکن یہاں اب وہ بات کرتا ہے فرزانہ کا معاملہ قدرے پیچیدہ تھا. فرزانہ کے رویے میں، اس کی جو کزن تھی اس کے رویے میں نرمی آ گئی تھی، اور اس نے کہنا چھوڑ دیا تھا کہ تمہاری عزت کیا ہے. لیکن اب کردار میں جب آسودہ حال ہو چکا تو اس نے یہی سوچا کہ ایسی خاتون مجھے نہیں چاہیے
کہ جو گھر کے کام کاج کرنے والی ہو. مجھے ایسی کوئی لڑکی چاہیے, کوئی ایسی عورت چاہیے جس کے حوالے سے اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ سون گڑیوں کی بات اور ہے, میں ایسی ہی ایک پٹاری کی تلاش میں ہوں کہ جس میں ایک یا کئی سون گڑیاں بنوں. در حقیقت سون گڑیوں سے مراد معاشرے کی وہ خواتین جو دولت حاصل کرنا چاہتی ہیں, جلد از جلد امیر ہونا چاہتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ حد ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کو آمادہ ہوتی ہیں. یہاں دیکھا جائے تو علامتی انداز میں یہی ایک تصور بیان کیا گیا ہے. حیا کو در حقیقت عورت کا زیور قرار دیا گیا ہے, لیکن سون گڑیاں دولت کمانے کے لیے اس زیور تک کو چھوڑ دیتی ہیں, اور یہاں اسی حوالے سے بات کی گئی ہے. تو اور آخر میں یہاں صاحب کہانی یعنی کردار میں کیا بیان کرتے ہیں کہ معاشرے کا منفی پہلو کہ ایک نوجوان پوری لگن سے محنت سے تعلیم حاصل کرے تو مستقبل سنوار سکتا ہے, لیکن برائی سے اپنا مستقبل بنانے والے مختصر راستہ چنتے ہیں. ایک چور یا ڈاکو کا مستقبل بھی بہتر مستقبل, اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ بہتر مستقبل حاصل کر سکے. فرق صرف انتخاب کا ہے کہ وہ کس راستے کو منتخب کرتا ہے. ضرورت دونوں کی یکساں ہے کہ جو سیدھے راستے سے جائے یا جو منفی راستہ اختیار کرے, لیکن ان کے حصول کا راستہ اس روزی کے حلال یا حرام ہونے کا تعین کرتا ہے. اب ہم افسانے کے مرکزی خیال پر بات کریں گے. افسانہ نگار الطاف فاطمہ نے اپنے افسانے میں معاشرے کے اس ناسور کو موضوع بنایا ہے جس کا تعلق سون گڑیوں یعنی بظاہر خوبصورتی کا پیکر محفل کی شمع بننے والی خواتین سے ہے. انسان کی ضرورت, غربت اور بے بسی اسے غلط راستے پر لے جاتی ہے. معاشرے کی منفی سوچ کی عکاسی کرتے اس افسانے کا ایک اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ غریب کی ضرورت اگر اسے برے اور غلط کام کی طرف لے جاتی ہے تو عمرہ اسی غلط کام کو رواج یا ٹرینڈ کا نام دے کر سر انجام دیتے ہیں. ایسے حالات میں ثابت قدم رہنا اور ہوش مندی سے کام لینا ہی ہمارا اصل امتحان ہے. اب ہم افسانے کا تنقیدی جائزہ لیں گے. مصنفہ نے یعنی الطاف فاطمہ نے جو موضوع اپنے افسانے کے لیے چنا وہ حقیقت پر مبنی ہے. ہمیں معاشرے میں جا بجا ایسی تصویریں نظر آتی ہیں کہ روزی کمانے کے لیے حلال ذرائع اختیار کرنے کی بجائے حرام ذرائع کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, اور الطاف فاطمہ نے اسی سماجی ناصر کی ترجمانی کی ہے جس کے لیے انہوں نے نہایت مؤثر انداز اختیار کیا ہے. کہانی کے انداز میں انہوں نے مختلف معاشرے کی پرتوں سے تہ در تہ جو پرت چھائی ہوئی تھی اس سے پردہ اٹھایا ہے. لیکن ایک بات دیکھی جائے کہ ہمیں ربط و تسلسل کی کمی نظر آتی ہے. کہیں کردار میں بچپن میں پہنچ جاتا ہے, کہیں وہ جوانی میں پہنچ جاتا ہے, اور پھر ایک دم حاتم دوراں کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. تو قدرے ربط و تسلسل کی کمی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. کہانی میں ہمیں جا بجا ثقیل اور بوجھل الفاظ بھی نظر آئے. بالخصوص اس کی جوانی کے کہانی جب بیان کی گئی تو اس میں ہمیں روزمرہ اور سادہ آسان سلیس زبان جو ہے وہ نظر نہیں آتی بلکہ ثقیل زبان نظر آتے ہیں. بہرحال مختصراً بات کی جائے تو تمثیلی پیرایا بیان اختیار کر کے معاشرے کے بہتے ہوئے ناسور کی ایک زبردست ترجمانی کرتا ہوا یہ افسانہ ہمارے معاشرے کی حقیقی تصویر ہے. عزیز طلبہ, اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.